अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अब्दुल खालिक दरवेश हाज़िर खिदमत हूँ। चकवाल एक छोटा शहर है, मैं एक छोटे शहर का बासी हूँ। कहा यह जाता है कि छोटे शहरों के अंदर शायद बड़ी शख्सियात एग्जिस्ट नहीं करती और उनसे मुलाकात के लिए बड़े ही शहर जाना पड़ता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बात दुरुस्त नहीं है। शहर छोटा हो या बड़ा हो, बड़ी शख्सियात के जो अपने फ़न के अंदर, अपने आर्ट के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर माहिर हैं, वो हर एक जगह पे मौजूद रहती हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब जुल्फ़िकार मीर साहब। चकवाल में इनका इनका तारुफ कराना मैं समझता हूँ उसकी कतई ज़रूरत नहीं है। आम तौर पे कहा जाता है कि जैसे भई आपकी शख्सियत जो है किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, तो वाक़ई जनाब ज़ुल्फ़िकार मीर साहब की जो शख्सियत है, कतई किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। आप यहाँ के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे एंकर हैं और सच पूछें तो बहुत अच्छे इंसान भी हैं और सच पूछें तो बहुत अच्छे ह्यूमरिस्ट भी हैं। बहुत अच्छा मज़ा भी इनसे सुनने को मिलता है और एक इंटेलिजेंट और एक बहुत अच्छा इंसान जो है, बहुत अच्छे एंकर के साथ-साथ जो है, हमें देखने को, बात करने और बात सुनने को मिलता है। तो बिला ताख़ीर मैं आपका इंतज़ार नहीं कराना चाहता और जनाब ज़ुल्फ़िकार मीर साहब से मुख़ातिब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम अब्दुल सर, आप खालिक कैसे साहब। हैं? खैरियत से अल्लाह हैं? का शुक्र जी, बड़ी सर, मेहरबानी। सबसे पहले तो आपकी बड़ी-बड़ी मेहरबानी कि आपने कुछ वक़्त इनायत किया कि आपसे बात की जा सके। आप एक मसरूफ़ इंसान हैं, आपको हर एक तरफ से जाके कई जगहों पे आप जाके प्रोग्राम करते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ बिट ऑफ़ योर टाइम। खालिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने चैनल पर मुझे मदऊ किया, मेरे लिए ये खुशी और एज़ाज़ की बात है। सर, मुझे मोहतरम ज़ुल्फ़िकार मीर साहब, आप चूँकि एक जर्नलिस्ट हैं, आप चूँकि एक एंकर हैं, तो अब बात आपकी प्रोफ़ेशन की बात करने से पहले, आपके करियर की बात करने से पहले मैं आपसे ये एक सवाल करता हूँ कि जी आपने कितनी उम्र के अंदर जाके आके तो आपको जर्नलिज़्म का ख़्याल आया और उससे पहले आपकी लाइफ़ कैसी थी? उससे पहले की लाइफ़ की अगर मैं बात करूँ तो मैं ब बुनियादी तौर पर तो स्पोर्ट्समैन हूँ और अब भी मेरा जो बड़ा तारफ़ है वो इसी हवाले से है, क्रिकेट में मुझे इब्तदाई फिर वो कहते हैं कि आप बचपन से ही क्रिकेट का शौक था और फिर मैदान और हम ये सिलसिला चलता रहा। तो अच्छी क्रिकेट खेली, बाद-अज़ां आप कह सकते हैं कि 90 की दहाई में फिर जो लोकल सहाफ़त है क्योंकि हमारे इर्द-गिर्द जहाँ मेरी रिहाइश है अंदरून शहर तो वहाँ पर ख्वाजा बाबर सलीम और दीगर और पुराने जो जर्नलिस्ट हैं उन सब की रिहाइशगाहें उधर ही हैं। तो उनकी देखा-देखी हमें भी शौक पैदा हुआ और फिर शुरू में तो जो लोकल अखबारात थे उनके साथ मुंसलिक हुए। फिर बतदरीज आगे बढ़ते-बढ़ते 1999 में मैं ये चकवाल प्रेस क्लब का हिस्सा बना और उस वक़्त मेरे पास अखबार खबरें था, रोज़नामा खबरें जो इस्लामाबाद से शाया होता था। तो वो प्लेटफ़ॉर्म था और फिर चकवाल प्रेस क्लब का प्लेटफ़ॉर्म। उसके बाद लाइफ़ में थोड़ी-सी तब्दीली ये आई कि प्रिंट मीडिया से हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर शिफ्ट हो गए। हमने अपना चकवाल के नाम से क्योंकि हमारे पास अपना केबल नेटवर्क भी था, तो अपना चकवाल के नाम से हमने एक लोकल चैनल उसका आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी साल बड़ी कामयाबी के साथ चलता रहा। मुख्तलिफ फिर चैनल्स भी आ गए, उनके साथ भी काम किया और अब भी ये सिलसिला जारी और सारी है। मुझे आपके तारुफ में ये बात कराना याद नहीं रही, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आप बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं और बहुत मेहरबानी आपकी कि आपने उसको उस पे ज़िक्र किया। मैंने तो सर ये सुना है कि आप प्रोफ़ेशनल क्रिकेट के अंदर भी जाने की अहलियत रखते थे। लेकिन क्या ऐसी क्या वजह बनी कि आपने क्या जानते-बूझते हुए जर्नलिज़्म को एक कह लें प्रोफ़ेशनल क्रिकेट पे आपने तरजीह दी या कुछ और सूरत-ए-हाल सी प्लीज़ मेरे और मेरे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए? नहीं, दरवेश साहब मैंने तरजीह नहीं दी, बस उस वक़्त तो हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे और जिस तरह आप प्रोफ़ेशनल क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो उस वक़्त चले लोग कहते हैं मैं अब अपनी तारीफ़ खुद क्या करूँ, लोग कहते हैं कि आप अच्छा खेलते थे। लेकिन उस वक़्त हमारी बदकिस्मती कि एक जो चेन जो अब मौजूद है, यानी डिस्ट्रिक्ट से लेकर रीजन और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उस वक़्त ये मौजूद नहीं थी।
تو ہم زیادہ تر اپنے ڈسٹرکٹ میں یا زیادہ ہوا پنڈی چلے گئے، فیصل آباد، لاہور، بڑے شہروں میں جا کے کھیلتے رہے تھے، لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے ایک صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا، اس وقت بہت سے اور ٹیلنٹڈ پلیئر تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ضائع کر دیے۔ اچھے فاسٹ بالر بھی تھے، اچھے بیٹسمین بھی تھے، وکٹ کیپر بھی تھے۔ تو اس وقت ان کی اگر کوئی سرپرستی کرنے والا ہوتا تو ہمیں کئی ایسے بڑے کھلاڑی اس ڈسٹرکٹ سے مل سکتے تھے جو ہم نے کھو دیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بھی ایک چھوٹے شہر میں رہنے کی وجہ سے آپ کو اتنی اپرچونٹیز آپ کے سامنے نہیں آئیں، اور پیٹرونیج، سرپرستی اور اسپانسرشپ جو ہے اس سے آپ باوجود اس کے کہ آپ بڑے سیریس تھے، کمیٹڈ تھے اور بہت ٹیلنٹڈ تھے اپنے اس سپورٹس کے اندر، کیا اس کی وجہ کہیں چھوٹا شہر کا باسی ہونا تو نہیں بنی؟ جی، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی وجہ ہی یہ تھی، کیونکہ جس وقت ہم کرکٹ کھیلتے تھے یہ 80 کی دہائی، 90 کی اس میں اس دور کی ذکر ہے۔ تو اس وقت زیادہ کرکٹ جو ہے لاہور اور کراچی میں ہوا کرتی تھی، اور جن لوگوں نے بھی آگے کرکٹ میں بڑھنا ہوتا تھا تو پھر وہ بڑے شہروں کا رخ کرتے۔ چھوٹے شہروں میں کچھ ایسے بڑے گراؤنڈز بھی نہیں تھے، پھر وہ سلیکٹر جنہوں نے ٹیم سلیکٹ کرنی ہوتی تھی وہ بھی نہیں آتے تھے۔ تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ چکوال میں رہ کر آپ اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ اگر کرکٹ آپ نے اچھی کھیلنی ہے تو پھر لامحالہ آپ کو کسی بڑے شہر کا رخ کرنا پڑتا تھا، لیکن ہر ایک کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مواقع بھی نہیں ہوتے، اور بعض لوگوں کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے شہر کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو انہی دونوں چیزیں یہ ہمارے بھی آڑے آئی۔ تو کرکٹ کے بارے میں آخری بات جو میں آپ سے بھی عرض کروں گا، کہا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کرکٹ ہے بڑی ایک مہنگی سپورٹ ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بہت سارے آپ اور آپ جیسے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ محض اس وجہ سے بھی جو ہے وہ کہہ لیں کہ آگے نہیں جا پاتے کہ وہ اس کے جو فائنانسز ہیں، جو فائنانسز ریکوائرڈ ہیں ان کو افورڈ نہیں کر پاتے؟ اچھا درویش صاحب، جس وقت ہم کھیلتے تھے مہنگی اس وقت بھی تھی، لیکن اتنی مہنگی نہیں تھی۔ اب بہت مہنگی ہو گئی ہے، لیکن ہمیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ اس وقت سرپرستی بہت ہوا کرتی تھی، اسپانسرشپ مل جایا کرتی تھی۔ بہت سی ایسی شخصیات تھی کہ جو نوجوان کرکٹرز کی حوصلہ افزائی کے لیے میدان میں رہتی تھی، تو ہم پر کوئی مالی بوجھ ایسا نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ بس اس وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن مواقع آگے بڑھنے کی، وہ جس میں نے جس چین کا ذکر کیا ہے اس کی نہ ہونے کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پائے۔ تو اگرچہ میں تو کہہ چکا تھا کہ میرا کرکٹ کے بارے میں آخری سوال ہے، لیکن سوال سے سوال نکلتا ہے یا جواب سے سوال نکل آتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ جو ہے ابھی بھی کرکٹ کے ٹورنامنٹ کراتے ہیں، اور شاید کیا اس کے پیچھے پرپز یہ ہے کہ جو کہہ لیں اپرچونٹیز آپ کو نہیں مل سکیں، بہت سارا ٹیلنٹ ہونے کے باوجود بھی، کیپیبلٹی ہونے کے باوجود بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو نئے فریش کھلاڑی ہیں، جو نیا فریش ٹیلنٹ ہے، ان کو گویا کہ ان کی کارکردگی کسی بڑے کینوس پہ دکھا کے تو ان کو گویا کہ ان کے لیے اپرچونٹی جو ہے وہ حاصل کی جائے؟ درویش صاحب، یہ اسپورٹس کے حوالے سے آپ میرا جو کیریئر ہے وہ دو ادوار میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو ایز اے پلیئر ہے، کھیلتے رہے، لیکن اس کے بعد بحیثیت ایک آرگنائزر وہ بھی ایک کافی طویل عرصہ میں نے خدمات سر انجام دی ہے۔ کافی عرصہ میں سیکرٹری جنرل رہا ہوں ڈسٹرکٹ کا، پھر صدر رہا ہوں ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ریجن کا، راولپنڈی ریجن کا جنرل سیکرٹری بھی ماشاء رہا اللہ، ہوں۔ ماشاء اللہ۔ تو ان ساری حیثیتوں پہ ہم نے کوشش کی کہ چکوال کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو آگے بھجوایا جائے، اور اس وقت خوش قسمتی کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی یہ احساس ہو گیا، تو پھر ایک ٹورنامنٹ جس کو ہم سینئر ڈسٹرکٹ ٹورنامنٹ کہتے تھے، جونیئر کے لیے بھی انڈر 19 کرکٹ ٹورنامنٹ، تو یہ پاکستان کرکٹ بورڈ وہ منعقد کرواتا، ہم ٹیم کی سلیکشن کرتے۔ تو اس وقت جو میں اگر اپنی بات کروں تو ہمارے دور میں کم سے کم 20 کے قریب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے نوجوان پلیئر تھے جو آگے بڑھے، اور بہت سے جو نوجوان کھلاڑی تھے انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی، جس میں 2 ایسے تھے جو پاکستان کرکٹ ٹیم تک بھی پہنچے۔ یہ ہمارے اسی دور میں ہوا۔ ماشاء اللہ، صدف حسین وہ ماشاء میڈیم اللہ۔ فاسٹ بالر تھے، انہوں نے ویسٹ انڈیز کا دورہ بھی کیا۔ اسی طرح اور پلیئر ایسے تھے کہ جو نمایاں رہے۔ تو یہی ایک آرگنائزر کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ وہ نوجوان کرکٹرز کو موقع دے، پلیٹ فارم مہیا کرے، ان کو سپورٹ دے۔ تو ہم نے الحمدللہ کوشش ضرور کی ہے۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ ابھی کرکٹ کی جو آپ کی مصروفیات تھیں، آپ کی جو انگیجمنٹس تھیں، ان کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے جرنلزم کی طرف آتے ہیں۔ آپ جرنلزم کا آپ نے بتایا، کچھ باتیں آپ نے بتائی ہیں،
اور پھر کیبل کا آپ نے ذکر کیا، آپ نے اپنا چکوال ٹیلی ویژن چینل کا آپ نے ذکر کیا، تو یہ جو کیبل نیٹ ورک تھا اس سے جو آپ کا منسلک ہونا، کہیں یہ تو آپ کو الیکٹرانک جو ہے ڈیجیٹل جرنلزم کی طرف لے کر کے تو نہیں آیا؟ یہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ بھی وجہ ہے، لیکن کیبل نیٹ ورکنگ تو ہمارا ایک بزنس تھا، اب بھی ہے لیکن اب کافی محدود ہو چکا ہے۔ اس وقت تو یہ ہمارا ایک بزنس تھا، کاروبار، جس طرح بہت سے لوگ کاروبار شروع کرتے ہیں، تو ہم نے اس پہ وہ کام کیا۔ تو ساتھ ساتھ کیونکہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا تبدیل ہوتی رہتی ہے، تو ایسی تبدیلیاں اس وقت آئی کہ کچھ ایڈ چلنا شروع ہوئے اور اس پر وہ کام کا آغاز ہوا۔ تو اس سلسلے میں یہی کہوں گا کہ کیونکہ کیبل نیٹ ورکنگ کے حوالے سے ابھی خالد ملک صاحب بھی ہمارے سینئر ممبر ہیں، یہاں موجود ہیں، تو انہوں نے بھی کافی کام کیا، تو یہ ایک چین بنی، ایک سلسلہ بنا، تو پھر یہ کام آگے بڑھتا رہا۔ تو اپنا چکوال کے پلیٹ فارم سے میں یہ فخر کے ساتھ کہوں گا کہ ہم نے ہر فورم پر، ہر فیلڈ میں وہ کام کیا۔ ہم نے وہاں سے خبریں بھی دی، ہم نے وہاں پر انٹرویو بھی کیے، لوگوں کے مسائل اجاگر کیے۔ ایک وقت تھا کہ آپ اپنا چکوال جو کہتے تھے اور سکتے تھے، تو پھر اس سے آگے پہلے جب آتے تو آپ کو چینل ہے، بالخصوص میں آج کی کروں تو جو ٹی وی سیٹلائٹ چینل ہے ماشاءاللہ کافی سے اس کے ساتھ میں منسلک تھوڑی سی تبدیلی میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کو لے کر موجودہ حالات کا ناظر یا اس وقت کی انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے پھر اور فارم اور یوٹیوب چینل بنے۔ ایک بات جو تھوڑی سرپرائز ہے وہ یہ ہے کہ چکوال میں ایک اچھے آپ ہی بن پائے، حالانکہ دیکھیں پرنٹ میڈیا تو بے شمار لوگ منسلک ہو گئے، ایز اے رپورٹر منسلک ہو گئے، ایز اے ایڈیٹر منسلک ہو گئے، ایز اے بیورو منسلک ہو گئے۔ پھر جب الیکٹرانک میڈیا آیا اس میں بھی رپورٹنگ بڑے لوگوں نے کی، کیا کسی نے اینکر بننے کی کوشش نہیں کی؟ وہ ہو سکے آپ اس میں کیا کیے؟ ویسے سب تو کافی لوگ کر ماشاءاللہ اچھا بھی رہے ہیں، اب یہ تو نہیں کہتا کہ میں واحد ہوں، اور بہت سارے لوگ بڑا اچھا ماشاءاللہ کام کرتے ہیں۔ بات صرف یہ کروں گا کہ میں ہمیشہ سیکھنے کی کوشش ضرور کرتا ہوں، پڑھتا بھی رہتا ہوں، اور بہت ساری چیزیں، کیونکہ ہماری وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو نالج ہے وہ بہت کم ہے، بہت معلومات ہماری محدود ہیں۔ اس کو اگر آپ نے بڑھانا ہے تو مسلسل آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، اور ایک اچھا جو اینکر پرسن ہے وہ حالات حاضرہ پر اگر پروگرام کرتا ہے تو اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ لوکل کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، انٹرنیشنلی کیا معاملات چل رہے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ اس کے پاس معلومات ہونی چاہیے، تاکہ جب بھی کوئی ٹاپک آپ کے سامنے آئے تو آپ کی معلومات اتنی ہو کہ اس پر بات کر سکیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ شروع ہی میں ہی یہ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے، پھر کیبل نیٹ ورک کے ذریعے، تو ہم اس کے ساتھ منسلک ہو گئے، تو وقت سب سے بڑا استاد ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا اور ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ریڈیو کے ساتھ میں 2014 میں منسلک ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے مجھے بڑا فائدہ دیا۔ آپ کیونکہ ریڈیو پہ آپ نظر تو آ نہیں رہے ہوتے، اور اکثر جو ہمارے آر جیز ہیں وہ بی جی ایم کا سہارا لیتے ہوئے اس گیپ کو کور کرتے ہیں، لیکن میرا جو پروگرام تھا اب بھی وہ جاری ہے، 2 دن اب بھی میں کرتا ہوں، آج کی خبر، اس میں نہ کوئی بی جی ایم تھا، نہ آپ نے کوئی گیپ کور کرنا تھا، اس میں آپ نے گیپ دینا ہی نہیں تھا۔ تو وہ مسلسل، کیونکہ سالوں میں وہ پروگرام کرتا رہا، میرے ساتھ عتیق و رسول ایڈوکیٹ بھی تھے، تو وہ کافی پریکٹس ہوگی کہ اس گیپ کو کور کیسے کرنا ہے۔ باقی ابھی بھی سیکھنے کا عمل جاری ہے، اور جب تک زندہ ہیں یہ سیکھنے کا عمل جاری رہے گا۔ جب تک زندہ ہیں سیکھنے کا عمل جاری رہے گا، یہ وہ بات ہے جو ایک انسان کو کمپیٹنٹ بناتی ہے، اپنے پروفیشن کے اندر ممتاز بناتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسپرٹ اگر ہمارے اندر آتی ہے تو یقیناً جو ہے ہم پہلے سے بہت بہتر اور شاید مسلسل بہتری کی راہ پہ گامزن ہو جاتے ہیں۔ محترم ذوالفقار میر صاحب، مجھے ایک بات اور آپ سے پوچھنی ہے، جاننی ہے۔ آپ ایک کیپیبل اور ٹیلنٹڈ آپ کہہ لیں کہ وہ ہیں ٹیلی ویژن اینکر ہیں، تو کیا آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ آپ کسی بڑے شہر کے اندر اسلام آباد، لاہور اور کراچی چلے جائیں، جہاں پہ بہت سارے ٹیلی ویژن چینلز ہیں،
اور وہاں پہ جا کے آپ کسی نیشنل نیٹ ورک کے اوپر جو ہے قومی نشریاتی رابطے کے اوپر بیٹھ کے آپ بات کیا کریں، کیونکہ آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ یقیناً جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک نہیں، آپ کو کئی چینل جو ہیں وہ آپ کو اپنی جگہ آفر کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ کیا آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ اچھا درویش صاحب، جو وجہ بنی تھی کرکٹ میں آگے نہ بڑھنے کی، تو اس میں بھی وجہ تو وہی ہے۔ آپ نے اگر کسی بڑے چینل کے ساتھ کام کرنا ہے تو لازمی ہے کہ پھر آپ کو بڑے شہر میں منتقل ہونا پڑے گا۔ تو اس سلسلے میں میں نے صحیح پوچھے تو کبھی سنجیدگی کے ساتھ سوچا نہیں ہے۔ ہاں، گائے بگائے میں کئی چینلز پہ ضرور گیا ہوں، کئی ایسے چینل ہیں، سیٹلائٹ چینل ہے جہاں کے مارننگ شو میں بھی میں نے 2 گھنٹے کے پروگرام میں حصہ لیا۔ تو اس کے علاوہ جس کرکٹ دور کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت ریڈیو پاکستان ایسے ہوتا تھا کہ جس پر آپ کا پروگرام آنا بڑے اعزاز کی بات ہوتی تھی۔ تو ہمارے پروگرام اس وقت بھی اسپورٹس کے حوالے سے اس وقت بھی جو ریکارڈنگ ہوتی تھی، مجھے یاد ہے کہ اس وقت بھی چلیں ٹوٹا پھوٹا اسی بول لیتے تھے تو اسپورٹس پہ بولتے تھے۔ تو ایک سلسلہ تو ہے، اور اب بھی کئی یہاں پر چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں کئی شخصیات ایسی آتی ہیں جو مجھے یہ ضرور مشورہ دیتی ہیں کہ آپ یہاں بیٹھ کے اپنا ٹیلنٹ کو ضائع کر رہے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا۔ چکوال ہمارا ہے، اگر ہم اس کی بات نہیں کریں گے، ہم اس کے مسائل اجاگر نہیں کریں گے، اگر ہم اپنے لوگوں کی زبان نہیں بنیں گے تو باہر سے آ کر تو کسی نے ہماری بات نہیں کرنی۔ تو سارے بڑے شہروں میں اگر منتقل ہو گئے تو پھر یہاں کون رہے گا؟ تو میں اپنے اس محدود حلقے میں، آپ درویش صاحب یہ سمجھ لیں کہ بڑا خوش اور مطمئن ہوں۔ آپ بڑے خوش اور مطمئن ہیں، یہ کس قدر، یہ صرف اس صورت میں ممکن ہوتا ہے کہ جب ایک انسان کی سوچ بہت ہی پازیٹیو ہو، اور اگر ایک انسان کی سوچ پازیٹیو نہیں ہے، اس کے وسائل کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اس کو کتنا ہی بڑا کہہ لیں سماجی رتبہ کیوں نہ دے دیا جائے، اس کی خوشی اور اطمینان اس کے قریب تک نہیں پھٹکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اپروچ اور سوچ ہے جو ہم ساروں کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے محترم ذوالفقار میر صاحب، مجھے پلیز آپ یہ بتائیے گا کہ آپ تو لوگوں کو کرکٹ کے اندر، سپورٹس کے اندر موٹیویٹ کرتے تھے، آپ ان کو ٹرین کرتے تھے، تو کیا آپ کا جو موجودہ جو آپ کی مصروفیات ہیں جرنلزم کے متعلق ہیں، وہ پرنٹ کے بارے میں ہو، وہ چاہے ڈیجیٹل میڈیا کے بارے میں ہو، الیکٹرانک میڈیا کے بارے میں ہو، تو کیا آپ کسی طرح کی جو ٹریننگ ہے، گرومنگ ہے، وہ آپ کر رہے ہیں؟ اچھا، اس وقت تو خیر اتنا وقت نہیں ملتا، کیونکہ اس وقت تو یہاں گھر کی مصروفیات ہیں، بزنس کی مصروفیات ہیں، پھر یہ صحافتی مصروفیات ہیں، لیکن سپورٹس کے ساتھ آپ کا جو ایک تعلق بنتا ہے وہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ اس وقت بھی قائد کرکٹ کلب موجود ہے، میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں، اور جب بھی ٹورنامنٹ ہو وہاں پر بھی جانا ہوتا ہے، یا ان کی سرپرستی کی اگر بات ہو تو ان کی لڑکوں کی سرپرستی بھی کرتے ہیں، کہیں وہ مشورہ مانگے تو ان کو مشورہ بھی دے دیتے ہیں۔ اسی طرح اوور آل چکوال کی کرکٹ کو بہتر بنانے کے لیے کئی پلیٹ فارم موجود ہیں، کئی پرانے دوست ہیں، وہ گائے بگائے مختلف تقریبات کا آغاز کرتے ہیں، وہ انعقاد کرتے ہیں، وہاں بھی جانا ہوتا ہے۔ بھی آپ کو یاد ہوگا حال ہی میں یہ گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 کی جو ٹیم ہے، یہ ڈویژن کو ون کر کے جب آئی تو 2 ہفتے گزر گئے، کسی نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ تو پھر خوش قسمتی کے ساتھ میرے علم میں یہ بات آ گئی، اس کے بعد میں نے پھر اپنے جو دوست احباب ہیں ان سے بات کی، تو الحمدللہ ان کے اعزاز میں، کیونکہ یہ ہمارے نوجوان پلیئر ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ضروری تھی، تو مختلف جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے بڑی شاندار تقریب کا انعقاد کیا، اساتذہ کے اعزاز میں، ان نوجوان کھلاڑیوں کے اعزاز میں۔ اسی طرح میں اگر اپنی ٹیم کی بات کروں یا ٹورنامنٹس کی بات کروں تو چکوال میں چکوال سپر لیگ کے نام سے اب تک سب سے بڑا ٹورنامنٹ وہ بھی الحمدللہ ہم نے کروایا، ہماری ٹیم نے کروایا۔ اس کے علاوہ ابھی وسیم اختر میر میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ، یہ اس سلسلے کے تقریباً 4 ٹورنامنٹ ہو چکے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں اور زبردست ہو رہے ہیں۔ تو جب بھی موقع ملتا ہے تو کرکٹ کے ساتھ کیونکہ منسلک رہے ہیں تو کچھ پے بیک کرنے کی کوشش جو ہے وہ ضرور کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے۔ یہ دیکھیں کہ کتنی اعلیٰ باتیں جو ہیں وہ ہمیں سننے کو مل رہی ہیں محترم ذوالفقار میر صاحب سے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو ٹرین کیا کرکٹ کے اندر اور بہت موٹیویٹڈ رکھا، اور ان کی کئی ایک طرح کی مختلف لوگوں کی اعانت بھی کی ہوگی، تاکہ وہ اگر کہہ لیں کہ بہت ہی شوق رکھتے ہیں، ٹیلنٹ رکھتے ہیں، لیکن ان کے وسائل نہیں ہیں، آپ نے وسائل بھی مہیا کیے ہوں گے۔ مجھے اب آپ سے یہ عرض کرنی تھی، یہ بات پوچھنی تھی کہ کیا جو الیکٹرانک میڈیا، جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، اول تو لوگ جو ہیں وہ جو چاہتے ہیں، اکثر لوگوں کی اپروچ اور سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں اگر ایک کام، اگر میں نے اس کہہ لیں کہ میں اس پروفیشن کے اندر ہوں، میرا اچھا نام ہے،
تو میں اس فن کو اپنے حد تک محدود رکھوں اور دیگر جو لوگ ہیں وہ اس سے دور رہیں اور وہ اس کے اندر ایکسپرٹ سامنے نہ آ سکیں۔ تو کیا آپ تو یقیناً ایک بہت پازیٹیو سوچ اور اپروچ کے مالک کے لوگ ہیں، بہت اچھے انسان ہیں آپ، بحیثیت انسان آپ بہت اچھے ہیں، تو کیا اس سلسلے کی کوئی اکیڈمی یا کوئی ٹریننگ کیمپ یا کسی طریقہ کا ٹیلنٹ ہنٹ جو ہے وہ کیا آپ اس کا کہ اہتمام کرتے ہیں یا آپ کے اندر ہے کہ پلانس کے اندر وہ آپ مستقبل میں ایسا کرنا چاہتے اصل میں صاحب میں یقین رکھتا ہوں تو آپ کسی کو کچھ سکھا نہیں سکتے، بلکہ جب تک کوئی بندہ کچھ سیکھنا نہ چاہے تو سب سے پہلے جو چراغ جلنا ہے وہ تو سیکھنے والے کے اندر جلنا ہے کہ میں نے کوئی اپنے کام کو بہتر بنانا ہے۔ اب جہاں تک ہماری ذمہ داری ہیں تو اس کے لیے جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں چکوال پریس کلب میں، یہاں پر لائیو اسٹوڈیو موجود ہے۔ 3 سال پہلے اس کے بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ کیونکہ میڈیم جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، حالات بدل رہے ہیں، تو اپنے جو اراکین ہیں، بالخصوص میں چکوال پریس کلب کی بات کروں گا کہ اپنے اراکین کے لیے وہ پلیٹ فارم مہیا کیا جائے کہ جہاں پر وہ بیٹھ کر پروگرام کر سکیں۔ جب آپ بیٹھتے ہیں، سینئرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو سیکھنے کا موقع تو مل جاتا ہے۔ پلیٹ فارم ہم نے دے دیا ہے، اب کس نے کیا حاصل کرنا ہے یہ اس کی تگ و دو پر ہے، یہ اس کی کوشش پر ہے، اس کی خواہش ہے، وہ کتنا ٹائم دیتا ہے۔ پلیٹ فارم اگر کوئی میرے پاس کوئی کی بات کر رہا ہوں، کوئی اگر بات ہے، کئی دفعہ ایسے لوگ بات کرتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں تو اتنا وہ علم نہیں رکھتا، لیکن تھوڑی بہت ٹپس وہ ضرور اگر مجھے پتا ہے تو میں اس بات شیئر کر لوں۔ آپ نے بات کی کہ لوگ کسی کو کچھ سکھا نہیں دے، میں سمجھتا ہوں کہ اس بڑی بددیانتی اور کچھ ہے ہی نہیں کہ آپ اپنے اندر آپ اللہ نے ہدایت دی تو وہ ساتھ لے کر اگر آپ اوپر چلے گئے ہیں تو یہ سب سے بڑی بددیانتی ہے۔ اللہ نے وہ صلاحیت صرف آپ کے لیے نہیں دی بلکہ اس کو پھیلائیں، پازیٹیولی اس چیز کو اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ آپ کے جانے کے بعد بھی یہ جو شمعیں ہیں یہ روشن رہے۔ آپ کے جانے کے بعد بھی شمع جو ہیں یہ شمع روشن رہنی چاہیے، یہ سوچ اور اپروچ ہے ماشاءاللہ جناب ذوالفقار میر صاحب کی۔ جناب آپ ایک ملٹی ٹیلنٹڈ انسان ہیں، آپ بہت اچھے کرکٹر رہے ہیں اور آج بھی اس وقت بھی ماشاءاللہ آپ اس سے منسلک ہیں اور آپ کسی حد تک وہ کرتے کھیلتے بھی ہوں گے، اور آپ ایک بہت اچھے جناب ہیں، آپ بہت اچھا بولتے ہیں۔ مجھے آپ کی شخصیت کے ایک اور پہلو پہ بات کرنی ہے، آپ بہت اچھے کامیڈین بھی ہیں، بہت اچھا مزاق کر لیتے ہیں، آپ لوگوں کو ہنسانے اور امیوز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ اس میں پھر ایک اور بات جو اس کو اور زیادہ شاندار بناتی ہے کہ آپ کے مزاح کے اندر ذہانت تو ضرور ہے، ولگیرٹی نہیں ہے، اس کے اندر بے حیائی اور بے شرمی نہیں ہے۔ سمجھتا ہوں یہ کمال کی صفت ہے، اور جس انسان کے اندر یہ ہو کہ آپ کیا بچپنے سے ایسے ہیں، کسی سے انسپائر کیا ہو؟ بس اس کو آپ تربیت کہہ سکتے ہیں کیونکہ بچپن سے ہی میری جو تربیت جن خطوط پر کی گئی ہے اس میں یہ چیزیں شامل تھی۔ آپ نے ایک تو بڑوں کا احترام کرنا ہے اور دوسرے اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو گلوچ ہے یہ شخصیت کو مسخ کر دیتی ہے۔ تو جو میرے بچپن کے دوست ہیں ان کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ میں شروع سے ہی ایسا تھا کہ میرے منہ سے اس وقت بھی کوئی گالی وغیرہ نہیں نکلتی تھی، میں اس طرح وہ نہیں کرتا تھا۔ تو اب تو خیر یہ ممکن ہی نہیں رہا۔ باقی جو مزاح ہے یہ مزاح بعض لوگ اسے اس چیز کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ آپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جو اخلاقیات کے تقاضوں سے منافی ہے یا اس سے نیچے ہے تو شاید کوئی زیادہ ہنسی کریٹ ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اگر سنجیدہ بات کر رہے ہیں تو اس میں سے بھی مزاح نکال سکتے ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جہاں بھی بیٹھے چاہے نوجوان ہیں بزرگ ہیں تو ان کے ساتھ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے مزاح بھی کریں، اور اگر ینگسٹر ہیں تو ان کو بھی یہ اس طرح نہ فیل ہو کہ ہم اپنے بڑوں سے جو کچھ سیکھ رہے ہیں وہ کیا سیکھ رہے ہیں۔ تو کوشش یہ ہے، باقی کمیڈین میں بالکل نہیں ہے، کمیڈین تو یہ اسد ظریف صاحب بیٹھے ہیں جو پروفیشنل ہیں، جو کہ یہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ ضرور کوشش ہوتی ہے کہ ہنستے رہیں، ہنساتے رہیں، کیونکہ کوئی بھی کسی بھی پروفیشن سے آپ کا تعلق ہے، اور خاص طور پر میں صحافت کی بات کروں گا تو یہاں پر اگر آپ مطمئن ہیں، خوش ہیں، آپ کا دماغ حاضر ہے تو آپ کے کام کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔
کہتے ہیں کامیڈین نہیں اور واقعی نہیں ہے، لیکن حصے مزہ جو اللہ نے ان کو دیے کمال کی ہے، سپرب ہے، اور جتنی شاندار ہے، جتنا ہنساتے امیوز کرتے ہیں اتنے ہی ڈیسنٹ ہیں۔ یہ بہت ہی دو چیزیں کمبائن ہو جانا یقیناً ایک استثنائی کیس ہے۔ بہت ساری باتیں مزید پوچھنے کو جاننے کو دل کرتا ہے، لیکن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور ملاقات کے اندر کچھ اور سوالات لے کر اتنی بڑی شخصیت اپنے پروفیشن میں اپنے شہر ضلع کے اندر ٹاپ کی پوزیشن ان چیلنجڈ پوزیشن رکھنے والے جناب ذوالفقار میر صاحب، ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ عبدالخالق درویش صاحب۔ تو ہمارے ساتھ جناب موجود تھے، کیمرہ کے فرائض جو ہیں اسد ظریف صاحب نے جو ہے وہ کیمرہ سنبھالا۔ ہمارے ساتھ بہت ہی سینئر جرنلسٹ جناب فقیر خالد ملک صاحب موجود ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ کہ وہ بڑے صبر و تحمل سے اس ناچیز کے عجیب و غریب قسم کے جو ہے کہہ لیں کہ جاہلانہ کہہ لیں کچھ کہہ لیں سوالات سنتے رہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب گل صاحب اور گل عباس صاحب جو ہیں، گل عباس صاحب چکوال کے بہت ہی سینئر بہت ہی ایکسپرٹ جو ہیں، وہ کیمرہ مین ہیں اور ساری ایڈیٹنگ وغیرہ کرنا۔ اسد ظریف بہت اچھے کامیڈین ہیں، بہت اچھے ایکٹر ہیں، بہت اچھا کنٹینٹ رائٹر ہیں۔ ان ساروں سے آپ کی ملاقات وقتاً فوقتاً آپ سے کراتا رہوں گا۔ اس وقت عبدالخالق درویش کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔